हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। ये है एपिसोड 4 का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। कबीर खानज़ादा के ऑफिस में दाखिल होते हर जानिब सरगोशियाँ शुरू हो चुकी थी। सबकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ था, वो बिगड़ा नवाबज़ादा आज रास्ता कैसे भूल गया। इनका असल मालिक वही था और वो ही कभी ऑफिस ना आता था। आए दिन रोज़ न्यूज़पेपर मैगज़ीन की जीनत बनने वाला कबीर खानज़ादा सबको नज़रअंदाज करता मगरूराना चाल चलता डायरेक्ट मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, जहां सब मीटिंग में मसरूफ़ थे। कबीर को अचानक देखकर चौंकते उठ खड़े हुए। हैरान तो अरिशमान और मिसेस खानज़ादा भी थी। तभी वो अपनी जगह से उठकर कबीर को देखने लगे। एकदम पूरे मीटिंग रूम में खामोशी छा गई, जिसको कबीर खानज़ादे की आवाज़ ने तोड़ा। प्रोजेक्ट कौन संभाल रहा है? अपने पीछे खड़े गार्ड को इशारा देते कबीर ने सरबराही कुर्सी संभाली जो खाली पड़ी थी। गार्ड सब सामान टेबल पर रखता सर झुकाकर बाहर निकल गया, जबकि अब भी सब कबीर को हैरानी से देख रहे थे। मुझे सवाल दोहराना पसंद नहीं। क्या इस कदर मुश्किल सवाल किया है मैंने? अरिशमान को देखते कबीर ने सर्द लहजे में बोलते इनको खौफजदा किया। वो सब कबीर के गुस्से से वाकिफ थे। तभी एक लड़की ने आगे बढ़ते सबकी जानिब इशारा करते इंट्रोड्यूस करवाया जो प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। मिसेस खान, वी डोंट नीड, सो प्लीज़। मिसेस खान की जानिब देख कबीर ने इन्हें जैसे इनकी वैल्यू बताई। इसकी बात पर वो जल भुन गई। शोला बरसाती निगाहों से इसे देख वो एक झटके से फ़ोन और अपना बैग लेती बाहर निकल गई। इनके जाते ही कबीर ने एक एक करके हर डिज़ाइन टेबल पर फैलाया। हर किसी की नज़र में सताइश उभरी, जबकि अरिशमान कबीर को प्राउडली निगाहों से देखते इसके करीब आ खड़े हुए। सिर्फ 15 दिन का वक्त है, ये शेड्यूल लगा दो। हर दिन हमने दुगनी की भी दुगनी मेहनत करनी है। आप सब तैयार हैं? कबीर ने एक चार्ट इस लड़की की जानिब बढ़ाया जो वो दीवार पर लगाने लगी, जबकि इसके अगले सवाल पर सबने एक ज़बान होते इसका साथ दिया। अरिशमान की निगाहें भी उनकी मुस्कुराहट का साथ दे रही थी। कुछ देर पहले मिसेस खान इन पर तंज के तीर चलाते नहीं थक रही थी और एक लम्हा लगा था कबीर को वापस इन्हें इनकी जगह पहुंचाने में। कबीर को देख इनका आज सीना चौड़ा हो गया था। वो इनका गुरूर था। उन सबसे डिस्कस में मसरूफ़ कबीर ने अरिशमान के लिए कुर्सी खाली कर दी। अरिशमान बड़े फ़ख्र से कबीर की कुर्सी पर बैठे। एक अलग इत्मीनान उतरा था कि अब उनके पास चांस था, बल्कि अब वो वाकई कुछ कर दिखाने वाले थे। कबीर ने आते ही उन सबके सामने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया था। आखिर कैसे आ गया वो? मैं तो इसे फ़कीर बना देना चाहती हूँ और वो यहाँ आ गया। इतनी मुश्किल से सारे खेल खेले थे और अब ये सब नहीं। तुम मेरे अगले वार से नहीं बच सकते। तुम एक ज़ख्मी परिंदे से वाकिफ़ कहाँ हो कबीर? तुमने यहाँ आकर मुझे मात दी है। अब देखते जाओ। अपने ऑफिस में बैठी मिसेस खान खून आशाम निगाहों से सामने लगी कबीर की तस्वीर पर हर सेकंड हर लफ्ज़ के साथ तीर मार रही थी। इनकी निगाहों में एक जलन थी, दीवानगी थी, लालच थी। और लालच तो इंसान को अपने साथ ले डूबती है। वो इन सबको भुलाए अब एक और जाल बनाने लगी। ज़ोहर का वक्त होते ही कबीर ऑफिस से निकल गया। कार में बैठकर जिस पर सबसे पहले निगाह गई वो टोपी थी जो रात में आबरू ने इसे अपने हाथों से दी थी। सियाह रंग की टोपी पर ब्राउन कलर से कढ़ाई की गई थी, जिससे इसकी खूबसूरती को बढ़ाया गया था। गहरा सांस भरकर कबीर ने सिर पर वो टोपी पहनते कार मस्जिद की जानिब दौड़ा दी। मुसलमान की मंजिल एक ही होनी चाहिए, शुरुआत भी वहीं से और इख्तिताम भी वहीं पर। कितने लम्हे खुद में ताकत पैदा करने में गुजर गए जब अचानक कार का दरवाज़ा नॉक हुआ। वो जो सीट से टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठा था, बेअख्तियार आंखें खोलकर कार का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल आया। सामने ही मस्जिद के मौलवी साहब खड़े थे। तुम्हें जानता हूँ मैं?
کبیر کی جانب شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے وہ پرسوچ نگاہوں سے کبیر کا چہرہ بڑے غور سے دیکھے گئے، جبکہ کبیر ان کی بات پر پیشمانی سے مسکراتا آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لپٹ گیا۔ آپ کا کبیر ہوں میں، بھول گئے کیا؟ مجھے آپ کا لاڈلا چھوٹا شیطان۔ مولوی صاحب کبیر کے یوں لپٹنے پر حیران ہوئے، مگر اس کی آواز اور اس کے الفاظ پر وہ دھیمے سے مسکرا کر دونوں بازو اس کی کمر پر باندھ کر نرمی سے تھپکنے لگے، اور کبیر نہ جانے کتنے سالوں سے اس تھپکی کے لیے ترسا تھا، بے اختیار ان سے لپٹتے ہوئے رونے لگا۔ رونا کب سسکیوں میں بدلا وہ جان ہی نہ پایا۔ خدا سے دوری نے ایک مرد کو رلا دیا تھا، اپنے اعمالوں نے اسے پشیمان کر دیا تھا۔ معافی کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جانتے ہو ہم سب احادیث پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر ذہن سے اس طرح نہیں جس طرح ایک مومن کو سمجھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کی حدود تک کے گناہ لے آ، بس ایک بار کہہ توبہ اور وہ بخش دے گا، تو کیوں نہیں کرتا توبہ؟ کیا تجھے محبت نہیں؟ کیا گناہوں کی لذت کے آگے وہ سکون خوبصورت نہیں؟ تم لوٹے نہیں ہو، تم واپس لائے گئے ہو۔ حفظ ذہن نہیں کرتا، یہ دل کرتا ہے، اور جس کے دل میں قرآن ہو وہ بھٹک بھی جائے تو لوٹ آتا ہے۔ ہر مومن اپنے اصلی کی جانب لوٹتا ہے، اور تم آ گئے، تم بلا لیے گئے، سمجھو تمہاری رسی کھینچ لی گئی۔ بڑی ہوئی داڑھی، روشن چہرہ، وہ نہ جانے کب سے تکے جا رہا تھا۔ ان کا ہر ایک لفظ جیسے اسے اندرونی سکون دے رہا تھا، اور اللہ کی یاد میں سکون ہے، تڑپ ہے، بے سکونی نہیں۔ دیکھا ہے کھیل تماشا کی زندگی، دیکھ لی بے سکونی، سب پا کر بھی، ہر چیز ہو کر بھی بے سکونی تھی نا، تو سکون نے کھینچ لیا میرے بیٹے۔ نرمی سے اس کا کندھا تھپ تھپاتے وہ اس کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں جان بوجھ کر دور ہو گیا، نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، ہر اس جگہ جہاں خدا کا ذکر ہو وہاں سے نکل گیا، مگر یہ دل، یہ تو دن رات تڑپتا تھا، جیسے درد کرتا تھا۔ ہر گناہ کیا ہے میں نے، ہر گناہ کہ معافی کے قابل نہ رہوں، مگر ایک نیکی میرے گلے ڈال دی گئی، اور وہ مجھے جیسے روشنی ہی دکھانے آئی تھی۔ وہ میری روشنی ہے، وہ اللہ سے بہت محبت کرتی ہے، مجھے دکھتا ہے اس کے چہرے پر نور ہے، بالکل جیسے کوئی چمکتی ہوئی شے ہو جو میری نگاہوں سے روشنی نہیں چھینتی بلکہ میرا دل اندھیروں سے نکال کر روشنی کی جانب دھکیلتی ہے۔ وہ روشنی بہت مکمل اور پرسکون ہے۔ کبیر بولتے گیا اور وہ دھیمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سنتے گئے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ان کی آیت دہرانے پر کبیر بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، میری توبہ، میری توبہ۔ بڑبڑاہٹ نہیں، سرگوشی تھی وہ، ایسی سرگوشی جو آسمان تک گونجی تھی، کیونکہ وہ سجدے میں گرا توبہ مانگ رہا تھا۔ وہ خدا سے توبہ مانگ رہا تھا۔ ایک ہٹا کٹا مرد یوں سجدے میں گر کر توبہ کرتا ایک مثال قائم کر گیا، جو اپنے بھٹکنے پر پشیمان تھا۔ کبیر خانزادہ اپنا آپ پہچان گیا، وہ مومن تھا اور اپنی منزل پہچان گیا تھا۔ روزہ ہے؟ نماز سے فارغ ہو کر وہ واپس ان کے پاس آ بیٹھا، جب اچانک انہوں نے سوال کیا۔ وہ زبان سے جواب نہ دے سکا، بس سر ہلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ صحیح بخاری۔ ان کی حدیث دہرانے پر کبیر خاموشی سے انہیں ایک بار پھر دیکھا۔ یہی سکون تھا جس کی اسے تلاش تھی اور اسے عطا کر دیا گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مرد عورت کے لیے روتا ہے، اس کی وجہ سے روتا ہے، مگر یہ غلط ہے۔ ایک مرد خدا کے لیے بھی روتا ہے، اس کی چاہت میں، اس کی تڑپ میں، اس کے عشق میں۔ کبیر خانزادہ اس بات کی مثال تھا۔ وہ عصر کی نماز ادا کر کے اور 1 گھنٹے وہاں گزار کر سیدھا گھر لوٹا۔ کندھوں پر سے ایک بوجھ اترا تو چہرے پر خود بخود سکون آ گیا۔ اس کا چہرہ آج چمک رہا تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں سامنے گئی، جہاں اینجلا سے کچھ کہتے آبرو
اوپر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شاید اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ بھاری بھاری قدم اٹھاتا وہ عین اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ جب اچانک اینجلا اس کے آنے پر آبرو کی بات ختم ہوتے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ بات یہ ہے کہ میرا آپ پر دل آ گیا ہے اور زوجہ میں انکار سننے کا بھی عادی نہیں۔ کان کے قریب جھک کر گہرا سانس بھر کے سرگوشی کرتے کبیر نے اس کی سانسیں روک دی۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کی آواز بھی پاورفل تھی۔ یہ یقین آج آبرو کو آ ہی گیا۔ وہ تو اینجلا سے اپنی دوائی لانے کا کہہ کر اب کچن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ان لمحوں میں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کبیر کب آیا، کب اس کے قریب کھڑا ہوا۔ ہوش تو اس کی آواز نے دلایا تھا آبرو کو۔ میری میڈیسن، ہوش میں آؤ۔ وہ جو ابھی کبیر کے لفظوں پر سنبھلی نہ تھی، اس کی گرفت میں آتی بے ساختہ مچھلی، وہ آج بے باک الفاظ کی شاید حد کیے ہوئے تھا۔ وہ بے باک اسے ہی لگ رہے تھے، ورنہ اس کے الفاظ بے تحاشا خوبصورت تھے۔ آپ کو بخار ہے کیا؟ گھبرائے لہجے میں استفسار کرتی آبرو اس کا ماتھا چھو کر بخار کی تپش محسوس کرنے لگی۔ کبیر اس کی اس حرکت پر محظوظ ہوا۔ وہیں دوسری طرف گھر میں داخل ہوتی مسز خان کی نگاہ ان دونوں پر گئی۔ کبیر آبرو کے گرد بازو باندھے کچھ بول رہا تھا، وہیں دوسری جانب وہ لب کاٹتی سرخ گالوں سمیت سر جھکائے کھڑی تھی۔ مسز خان کو ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ ان دونوں کی نزدیکی کو جلتی نگاہوں سے دیکھتی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ان دونوں کا دھیان مسز خان کے سرخ چہرے پر گیا تھا، خاص طور پر آبرو۔ مجھے نہیں مگر ایسا وار کیا ہے، انہیں ضرور ہوا ہوگا۔ تمہارے کبیر کا وار تھا، خالی کیسے جاتا؟ آبرو کے ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلتے کبیر نے جس انداز سے کہا، آبرو ہنس دی۔ وہ بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں اس کا چہرہ آبرو کے پاس آتے اور بھی پر رونق ہو چکا تھا۔ شاید وہ واقعی اس کی میڈیسن تھی۔ اس کے پاس ہوتے وہ اپنے ہر درد، ہر غم بھول کر اس کی جانب یوں متوجہ ہوتا تھا کہ اپنا ہوش گنوا بیٹھتا تھا۔ پہلی بار آپ نے مجھے امپریس کیا ہے۔ اس کی جانب دیکھتی وہ بس سوچ ہی سکی، اس کے سامنے بولنے کی ہمت شاید اس میں اب تک نہ تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا؟ اسے یوں خود کو تکتا پا کر کبیر نے شرارتی لہجے میں اس کی جانب جھک کر پوچھا، جبکہ وہ گھبرا کر اس کے حصار سے نکلتی ایک خفگی بھری نگاہ ڈال کر کچن کی جانب دوڑی۔ اس کی نگاہیں اسے اپنی پشت پر ٹکی ہوئی صاف محسوس ہوئی تھی۔ تم کیوں چلی گئی؟ تمہیں کبیر چاہیے تھا نا، مل جاتا تو کیوں یوں ڈرپوکوں کی طرح چھپ گئی تم؟ مسز خان کال پر لینا کو انسلٹ کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ انہیں اپنے پیچھے کسی کی موجودگی بھی محسوس نہ ہوئی۔ آپ کبیر سے ٹکر نہ لیں، وہ ایسا دیوانہ ہے کہ اگر آبرو کے ایک خروچ بھی آئی وہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ لینا کے الفاظوں پر مسز خان نے اگلے ہی لمحے اپنا زہر لفظوں کے ذریعے اگلنا شروع کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ ارشمان کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ مگر اس نے کیا کیا؟ پوری جائیداد اپنے اس اکلوتے وارث کے نام کر دی، اور میں کہاں ہوں؟ مجھے کچھ نہ دیا۔ اس کبیر کا محتاج بننا تھا تو بنتا، مجھے کس لیے سزا دی؟ ایک گھر اور کچھ زمین کا کیا کرتی؟ آخر وہ ساری جائیداد میری تھی، تو اس گھٹیا اولاد کو کیوں دی؟ نفرت ہے مجھے کبیر سے، اتنی نفرت کہ اسے زندہ جلا ڈالوں اور اپنی آنکھوں سے اسے راکھ بنتے دیکھوں۔ مجھے ارشمان سے نفرت ہے۔ اتنے کھیل کھیلے اس جانا کے لیے، سلطان کے ساتھ پورے خاندان میں رسوا کیا میں نے۔ وہ تو میرے عشق میں پڑا ہوا تھا اور میں نے اس سلطان کا بھی استعمال کیا، مگر کیا ملا مجھے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ لفظ نے اپنی سچائی چیخ چیخ کر بیان کی تھی۔ وہ اب تک کچھ بول رہی تھی، مگر اس وجود کے قدم پیچھے کی جانب چلنے لگے۔ نگاہوں میں حیرانی نہیں، پشیمانی تھی۔ کبیر کے الفاظ تھے اس معصوم کے سچے الفاظ، جو بچپن سے وہ اب تک فراموش کرتے آئے تھے۔ کیسے عزت دلائی تھی انہوں نے جس کو اپنی عزت کا خیال نہ تھا۔
ارشمان کو گھٹن محسوس ہوئی، گلا ایسے خشک ہوا جیسے صحرا۔ کمرے کے باہر نکلتے ہی وہ لڑکھڑائے جب اچانک دو بازوؤں نے انہیں تھام لیا۔ مضبوط بازوؤں کی مضبوط گرفت محسوس کر ارشمان ایک لمحے بھی ضائع کیے بنا اس کے سینے سے لگ کر اس عمر میں بھی رو پڑے۔ کبیر کے ہاتھ بے ساختہ ان کی پشت پر گئے، وہ ان کے آنسو اپنے کندھے پر صاف محسوس کر سکتا تھا۔ کبیر میری جان، مجھے بخش دو، تمہارا باپ آج ہار گیا، بری طرح ہار گیا، منہ کے بل گرا ہوں میں کبیر۔ ان کی گرفت کبیر پر جیسے ہی سخت ہوئی، کبیر نے بھی زور سے انہیں خود میں بھینچ لیا۔ یہ لمس ہی تو وہ چاہتا تھا جو آج ہی کچھ ہی لمحوں میں اللہ نے اسے نواز دیا۔ ہر راز پر سے پردہ ہٹ چکا تھا، ہر دھول دل کی صاف کر دی گئی تھی۔ کبیر جب تک سانس لے گا، اس کا باپ تب تک سینہ چوڑا کر کے چلے گا۔ اب کے کندھے جھکانے والے کی سانسیں چھین لوں گا میں۔ دیکھیں مجھے، کبیر خانزادہ کے باپ ہیں آپ، کوئی کمزور مرد نہیں، ارشمان خانزادہ ہیں آپ۔ کبیر کے الفاظ اس قدر پاورفل تھے کہ وہ روتے ہوئے بے ساختہ ہنس دیے۔ ان دونوں کا ہی دھیان ان کے پیچھے سے گزر کر جاتی مسز خان پر نہ گیا۔ انجلا، میں نے پھول منگوائے تھے، آؤ وہ لے کر آتے ہیں، ہر جگہ میں نے فریش پھول لگانے ہیں، چلو تب تک چاولوں کو بھی دم آ جائے گا۔ مسز خان کی نگاہ کچن سے باہر جاتی انجلا اور آبرو پر گئی تو وہ پلر کی اوٹ میں چھپ گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ کچن میں آ گئی، ٹیبل پر ہر چیز مکمل کر کے رکھ گئی تھی۔ وہ جگ کی جانب دیکھتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر ٹیبل کے قریب آئیں۔ ان کے ہاتھ بے ساختہ کپا اٹھے، مگر ذہن پر ایک ہی جنون سوار ہوتے وہ اپنے ہاتھ میں چھپا کر لائی اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کر اس میں موجود پاؤڈر اس جگ میں ڈالتی، پاس پڑا چمچہ اٹھا کر مکس کرتی، جیسے آئی تھی اسی طرح دبے قدموں سے باہر نکل گئی۔ ٹیبل پر پڑے واز میں فریش فلاورز رکھ کر وہ ٹیبل کے قریب آتے کبیر اور ارشمان کو دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان دونوں کو یوں دیکھ آبرو کو بے تحاشا خوشی ہوئی تھی۔ آبرو کو دیکھ وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ میری شہزادی، ارشمان نے آتے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ کبیر اس کا ہاتھ دیکھ کر نرمی سے سہلانے لگا۔ ارشمان کی نگاہ اس کی پریشان نگاہوں پر گئی، وہ دیکھ رہے تھے اس کی نگاہ جب بھی آبرو کے ہاتھ پر جاتی وہ پریشان ہو جاتا۔ کبیر کی لاڈلی، تمہارا شوہر کافی پریشان ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہمارے گھر کی رونق ہو تم۔ کبیر کو چھیڑ کر وہ اپنے سچے الفاظ سے اس کی اس گھر میں موجودگی کی اہمیت بتانے لگے۔ آبرو مسکرا کر رہ گئی۔ افطار ہونے والی ہے بابا، آپ بیٹھیں، میں انجلا سے چیزیں رکھنے کا کہتی ہوں۔ کبیر کی گرفت سے نرمی سے ہاتھ چھڑوا کر وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ایسی کیوں ہے؟ کچن کی جانب دیکھتے کبیر نے اچانک یہ الفاظ ادا کیے، جبکہ ارشمان بھی شاید یہی سوچ رہے تھے۔ اس کے بولنے پر گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ میں نہیں جانتا، مگر ایسا لگتا ہے اس کی پہلے سے کوئی لگن ہے ہم سے۔ ارشمان نے دل میں چھپی بات زبان سے بیان کر دی۔ میں نے بہت زیادتیاں کی، مگر وہ پھر بھی ہر بات بھول کر آگے بڑھ گئی۔ ایسا کیوں؟ وہ یہ سوال نہ جانے کب سے دل میں لیے بیٹھا تھا۔ آج ہر گرد ہٹی تھی تو ان سوالوں کو بھی الفاظوں سے نواز دیا گیا۔ اس کا جواب صرف وہی دے سکتی ہے کبیر۔ کچن سے آبرو کو آتے دیکھ ارشمان نے کبیر کا ہاتھ تھپک کر کہا، جبکہ اس کے قریب آتے ہی وہ چپ سادھ گئے۔ مسز خان آج ان کو حیران کرنے کو ٹیبل پر آئی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے وہ آج یہاں افطار کے وقت یہاں کیا کر رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، پر اسرار مسکراہٹ۔ آخر وہ تماشا جو اپنی آنکھوں سے دیکھنا کیسے مس کر سکتی تھی؟ تبھی کبیر کی موجودگی میں بھی وہ آ کر بیٹھ گئی۔ آبرو کبیر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اذان ہوتے ہی دعا پڑھ کر روزہ کھولنے لگی، جبکہ مسز خان نے برے دل سے چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا۔ ان کی نگاہ آبرو پر ہی ٹکی تھی، جب اچانک وہ جس وقت کا انتظار کر رہی تھی وہ وقت آ گیا۔ وہ جس جگ میں وہ پوری ڈال آئی تھی، اسی جگ سے شربت گلاس میں ڈالتی وہ ہونٹوں سے لگا گئی۔
یہ بات جانتی تھی، یہ شربت نہ ارشمان پیتا تھا نہ کبیر، یہ صرف آبرو ہی پیتی تھی، اور وہ دیکھ کر اسی میں ہی انہوں نے وہ پڑیا ڈالی تھی۔ کتنے ہی لمحے سرک گئے۔ وہ گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھ گئی۔ مسز خان کی بےتاب نگاہیں آبرو پر تھی۔ خالی گلاس دیکھ کر مسز خان نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے چمچ پر گرفت مضبوط کی، بغیر پلکیں جھپکتے وہ اس لمحے کا انتظار کرنے لگی جب اچانک آبرو اکھڑی ہوئی سانس پر اپنا گلا تھام کر کھانسنے لگی۔ اسے کھانستے دیکھ کبیر فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ اب آبرو کا چہرہ کھانس کھانس کر سرخ ہونے لگا تھا۔ موقع پاتے ہی مسز خان وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی آبرو نڈھال ہوتی اپنے گھٹنے پر سر رکھتی دونوں ہاتھ سے اپنا گلا تھام گئی۔ مجھے دیکھو، بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ جو اس کی پشت پر حصار باندھے نہ جانے جب سے پریشانی میں سہلاتے ہوئے پکار رہا تھا، اب بھی اسے رہا نہ گیا، ایک بار پھر اسے پکار بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی، جبکہ ارشمان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر آبرو کی کرسی کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ کچھ لمحوں بعد آبرو نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ نظر مسز خان کے کمرے کی جانب کرتی وہ اس بند دروازے کو دیکھ کبیر کی جانب رخ کر گئی۔ مجھے آپ کو کہیں لے کر جانا ہے، ابھی سوالوں کا وقت نہیں، مجھے جاننا چاہتے ہیں نا، میرا راز جاننا چاہتے ہیں نا، تو آئیں۔ اس کے الفاظ اس قدر پاورفل تھے کہ کبیر اور ارشمان سوال کیے بنا اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ شاید اینجلا کے ہاتھ چادر پہلے ہی منگوا چکی تھی۔ صوفے پر رکھی چادر اٹھا کر اوڑھتی وہ ان کے ہمراہ باہر نکلی۔ آبرو، یہ کس کا گھر ہے؟ کیوں آئے ہیں ہم؟ اور مجھے بتاؤ، تم کھانس کیوں رہی تھی؟ آبرو انہیں رستہ بتاتے بتاتے ایک گھر کے سامنے لے آئی تھی۔ 2 منزلہ خوبصورت گھر کے سامنے ایک کار روکے وہ آبرو کی جانب مڑ کر بے چینی سے پوچھنے لگا، آپ کی زندگی کی الجھنیں سلجھانے لائی ہوں۔ ارشمان اور کبیر کی جانب دیکھ کر بولتی وہ کار سے باہر نکل گئی، مگر اس نے پھر بھی اپنے کھانسنے کی وجہ نہ بتائی۔ شرٹ کے بازو فولڈ کرتا کبیر باہر نکلا۔ ایک بازو پر کوٹ ڈالے وہ اور ارشمان ایک ساتھ آبرو کے پیچھے چلنے لگے۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچ کر بیل بجا کر انتظار کرنے لگی، وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے ارشمان خوبرو لگ رہے تھے۔ کبیر کی پیشانی پر لکیریں واضح تھیں، اگر اب بھی اسے اپنا جواب نہ ملا تو وہ ضرور کچھ کر جاتا۔ ابھی وہ کچھ بولتا جب اچانک گھر کا دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ ارشمان کے پیروں سے جیسے زمین کھسک گئی۔ بے یقینی کی کیفیت میں وہ سامنے دیکھے گئی۔ آبرو اس ہستی کے گلے لگتی بڑی محبت سے ان کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، جبکہ حیرانی کا پہاڑ تھا جو بری طرح ارشمان پر ٹوٹا تھا۔ دوسری جانب کبیر پر کسی کا بھی دھیان نہ گیا۔ سفید رنگ کے سوٹ میں سیاہ شال اپنے گرد لپیٹے، ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ سر پر جمائے خوبصورت نقوش کی مالک وہ عورت لگ بھگ 37 سال کی لگ رہی تھی۔ جانا؟ اس پکار پر آبرو کے گرد لپٹے ان کے ہاتھ بے ساختہ نیچے گرے۔ وہ آواز وہ بھرے مجموعے میں بھی پہچان سکتی تھی۔ تو کیا وہ گھڑی بالآخر آ چکی تھی؟ ہجر کی تلخیاں مٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس ہستی کو دیکھ کبیر نے اپنے قدم پیچھے لینا شروع کر دیے، جب اچانک اپنے باپ کی آواز پر وہ پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے فل سپیڈ سے کار آگے بڑھا دی۔ کار کی رفتار بے حد تیز تھی۔ اس آواز پر بھی آبرو کا دھیان کبیر کی جانب گیا تھا، جو وہاں ہوتا تو دکھتا نا۔ آبرو فوراً ہی باہر نکل آئی۔ باہر ہی گارڈز کی کار موجود تھی۔ گارڈز کو ارشمان کے پاس رکنے کا کہتی وہ ڈرائیور کے ساتھ کبیر کی کار کا پیچھا کرنے کا کہتی کار میں بیٹھ گئی، جبکہ ڈرائیور نے جتنی کوشش کرنی تھی کہ کبیر کی کار کی سپیڈ فل تیز تھی، جس کا مقابلہ وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری جانب اسے ڈر تھا، اگر اس نے ڈرائیو تیز کی تو کبیر نے اسے مار ہی ڈالنا تھا۔ اس وقت اس کار میں کبیر کی قیمتی ہستی موجود تھی۔ جانا؟
ان کے اندر جاتے ہی وہ بےتابی سے ان کے پیچھے پڑے، جبکہ وہ اندر لیونگ ایریا میں جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری جانا، تم میری جانا ہو نا؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ ان کے قدموں میں گرتے ہوئے بے چینی سے ان کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ گئے۔ مان اوپر بیٹھے، انہیں یوں نیچے بیٹھے دیکھ وہ بول پڑی۔ کتنے سالوں بعد اس میٹھی آواز نے ان کے کانوں میں رس گھولا تھا۔ جانا، بے ساختہ وہ نام لیتے ان کی گود میں رکھ کر سسک پڑے۔ ایک جانب انہوں نے اس قدر سختی سے ان کا ہاتھ پکڑا تھا جیسے وہ خوف میں تھے وہ پھر ایک بار ان سے کھو نہ جاتی۔ میری جانا، یا خدا تم کہاں تھی؟ جانا، میری جانا، مان کی جان تم کہاں تھی؟ وہ اب بھی سسک رہے تھے، مگر سسکیوں کے ساتھ اب ان کے الفاظ بھی شامل تھے۔ جہاں وہ جواب طلب کر رہے تھے اس ہجر کے متعلق وہ سوال کر رہے تھے۔ مان یہاں آئیں۔ وہ انہیں یوں زمین پر بیٹھی دیکھ شاید بے چین تھی، تبھی ان کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑوا کر بازو کو تھامتی بمشکل اوپر بٹھا پائیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ دکھاؤ مجھے، بالکل ٹھیک ہو نا؟ مجھے پہچانتے ہو نا؟ میں مان ہوں تم ڈیڈی ہو میرا۔ دیکھو میرے دل میں اب بھی ہر دھڑکن تمہارے نام کی ہے، مان کی جان، میری جانا۔ وہ میری جانا اس قدر خوبصورتی سے بول رہے تھے کہ انہیں اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ مان میں ٹھیک ہوں، پلیز رونا بند کریں، مجھے دیکھیں، ریلیکس۔ ان کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر وہ انہیں پرسکون کرنے لگی۔ شاید وہ نہیں جانتی تھی کتنے سالوں کی بے سکونی، بے چینی، بے تابی انہیں دیکھ کر مٹ چکی تھی۔ دل تھا کہ ڈر گیا تھا اب ایک پل بھی پلک جھپکنے کو کہ کہیں یہ خواب نہ ہو اور ٹوٹ نہ جائے۔ آبرو کیسے جانتی ہے تمہیں؟ اور انہیں شاید اسی سوال کا انتظار تھا۔ جانا مسکرا کر اپنے گود میں سر رکھے ارشمان کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ انتظار کرنے لگے۔ ماضی۔ سلطان اور مہر مسز خان نے جانا اور ارشمان کی شادی ہوتے ہی اپنی چالیں چلنا شروع کر دی تھی۔ ارشمان 22 سال کے تھے اور جانا صرف 20 کی۔ ان دونوں کی شادی ارشمان کی منتیں اور ضد پر جا کر ہوئی تھی، جبکہ اسے مہرماں پسند کرتی تھی، مگر قسمت میں ان کا ساتھ لکھا تھا۔ ان کی شادی کو سال گزرا کہ کبیر نے ان کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دی۔ وہ 6 ماہ کا تھا جب مہرماں جس سے سلطان محبت کرتا تھا، وہ ان کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ وہ اس سے شادی کا خواہش مند تھا، مگر وہ اسے استعمال کرنے کو اپنے جال میں پھنساتی شادی کا کہہ کر اس کی مدد لینے لگی۔ مہرماں نے ایسے طریقے اپنائے کہ پورے خاندان میں اسے بدنام کر دیا، اس کے کردار کو برباد کر دیا، اور ایسے میں صرف ارشمان تھا جو ہر کسی کی زبان سے کچھ بھی سنتا تو سنا دیتا۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ ارشمان کے سامنے جانا کو کچھ کہہ سکے۔ کبیر سال کا ہو گیا جب اچانک مہرماں نے ارشمان کی غیر موجودگی میں سلطان کو بھیج دیا۔ اس گھر کی چابی مہرماں پہلے ہی بنوا چکی تھی، بس اسے اس پل کا انتظار تھا، اور وہ پل آ گیا۔ سلطان کو جانا کے کمرے میں بھیجتے ہی وہ دروازہ لاک کر کے گھر سے باہر آ کر ارشمان اور باقی گھر والوں کو فون کر گئی۔ ان دنوں ارشمان کے والد کی طبیعت خراب تھی اور ارشمان نے اپنے والد کا چیک اپ کروانا تھا، اس لیے وہ اور اس کے ماں باپ دونوں اس کے ساتھ گئے تھے۔ مہرماں کی کال پر انہیں مجبوراً گھر پر آنا پڑا۔ اس نے انہیں کوئی وجہ نہیں بتائی تھی، بس جلد از جلد آنے کا کہا تھا۔ ساتھ سلطان اور وہ پورے خاندان کے سامنے انگیجمنٹ کر چکی تھی، جس سے کسی کو بھی ان پر شک نہ جاتا۔ اور پھر گھر میں داخل ہوتے ان کی توجہ ارشمان کے کمرے سے آتی جانا اور سلطان کی آوازوں پر گئی۔ بغیر دیر کیے دروازے کا لاک کھول ارشمان اندر داخل ہوا۔ جب اچانک گھر کے اندر جانا کے والد، والدہ، بھائی اور بھابھی داخل ہوئے، وہ بھی یوں پریشانی اور آوازیں سن اوپر کی جانب بڑھ گئے، جہاں جانا کا دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے سلطان ان سب کو دیکھ گھبرا چکا تھا۔ ایک بھی لمحے ضائع کیے بنا ارشمان سلطان پر چڑھ دوڑا۔
مارتے مارتے وہ اسے نیچے لے آیا۔ وہ سب بھی ارشمان کے پیچھے ہی آئے، جبکہ اپنا دوپٹہ لیتی جانا کبیر کو اٹھا کر باہر نکل کر کھڑی دیوار سے لگی سہمی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارشمان نے سلطان کو مار مار کر ادمرا کر دیا تھا۔ صرف اسے کیوں مار رہے ہو تم؟ تمہاری بیوی نے ہی تو اسے بلایا تھا، خود اس کے لیے دروازہ کھول کر اندر لے گئی تھی۔ یہی سب دیکھ تو میں نے آپ سب کو بلایا تھا مامی ماموں۔ مہر نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ارشمان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہی رہ گیا، جبکہ زمین پر گرا سلطان اب بری طرح کھانس رہا تھا، جس پر منہ سے خون نکل کر زمین پر پھیلتا اس جگہ کو خون سے بھر گیا۔ مہرماں کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ وہ کیسا الزام لگا رہی تھی، ایک بھی لفظ اور میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ ارشمان کی دہشت بھری آواز پر مہرماں خاموش ہوتی پیچھے ہو گئی، جبکہ ہر کوئی اس کی بات پر یقین کرتا جانا کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگا کہ وہ خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کرنے لگی۔ مان، کس قدر مان سے ان لبوں سے وہ نام ادا ہوا تھا۔ ایک بار پھر وہ سلطان کو ٹھوکروں پر رکھ گیا۔ میں نے دیکھا تھا یہ شخص اس قدر گر گیا، مامی میری محبت کی قدر نہ کی، ہمارے رشتے کا نہ سوچا۔ وہ عورت ہوگی گھٹیا، مگر میرا کیا قصور تھا؟ جھوٹے آنسو بہاتی وہ دہائیاں دینے لگی، جبکہ ارشمان ضبط کے آخری مراحل پر تھا۔ اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دو ارشمان۔ اس آواز پر وہ زخمی شیر بنا اپنے والد کی جانب مڑ گیا۔ وہ کیا جانا کہ گھر والے بھی اسے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کبیر بلکتا ہوا اپنی ماں کے غم میں شریک تھا۔ ارشمان کی نگاہوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری جانا ایسی نہیں، اس کے پاک دامن کا گواہ میں ہوں، میرا اللہ ہے، وہ ارشمان کی جانا ہے، کسی کی جرات نہیں اسے مجھے الگ کر سکے۔ اس کی دہشت بھری آواز پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ تم نے اسے گھر سے نہ نکالا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ ارشمان کی والدہ نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑی چھری اٹھا کر اپنی نفس پر رکھ لی۔ امی مت کرے، میں نہیں کر سکتا، میں اس گھر کو چھوڑ سکتا ہوں مگر جانا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارشمان اپنی والدہ کی اس حرکت پر جیسے ٹوٹ پڑا۔ چھینو اس سے بچہ ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی اور کبھی نہیں بخشوں گی تمہیں، اور ارشمان ماں ہوں میں تمہاری۔ اور ارشمان بے بس سا انہیں دیکھے گیا، جب اچانک اسے اپنے ہاتھوں میں نرم وجود محسوس ہوا۔ اس کے قریب ہی جانا کھڑی اس کے ہاتھ میں کبیر تھما چکی تھی۔ ہمارے کبیر کی تربیت اچھی کرنا، اسے حافظ قرآن بنانا، اور وہ ان الفاظوں کو ادا کر کے چلی گئی۔ سلطان کو بھی گھر سے نکال دیا گیا۔ ایک دن صرف اس کے بھائی نے اسے گھر رہنے دیا تھا۔ آدھی رات کے پہر اس کو بھائی اور بھابھی نے گھر سے باہر نکالا تھا، اور اس کا سامنا سلطان سے ہوا۔ سڑک پر بے آسرا کھڑی اپنے سامنے روتے بلکتے سلطان کو معافی مانگتے دیکھ وہ معاف کر گئی۔ وہ نہ سمجھی اور محبت میں اندھا پن کر یہ سب کر گیا۔ جانا نرم دل تھی، اسی لیے اسے دل سے معاف کر گئی تھی۔ سلطان نے ہی اسے اپنی ماں اور باپ کے بنائے گھر میں رکھا تھا۔ وہ خود وہاں سے چلا گیا تھا نہ جانے کہاں۔ ہر ماہ وہ اسے بہت اچھی رقم بھیجتا تھا، جبکہ ایک گارڈ ہر وقت باہر بیٹھا ہوتا تھا۔ یقیناً اسے سلطان نے ہی رکھا تھا۔ 6 ماہ بعد اس کے گھر میں سلطان کے والد اور والدہ سلطان کے ہمراہ اس سے ملنے آئے تھے۔ سلطان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی جو اسے خوش اسلوبی سے ملی۔ شاید وہ اپنے گھر والوں کو سب بتا چکا تھا۔ سلطان کی والدہ نے بتایا وہ سلطان کی بیوی تھی۔ اس گھر میں رہتے رہتے وہ اپنا ایک چھوٹا سا کام شروع کر چکی تھی۔ وہ اور کب تک سلطان کا احسان لیتی؟ ارشمان کے پاس جا نہیں سکتی تھی، جانتی تھی وہ کس قدر دیوانہ تھا۔ اس کے ایک لمحے بھی اسے اپنے سامنے نہ پاتا بے چین ہو جاتا۔ اور 6 ماہ گزر گئے۔ اپنے بچے کو دیکھے، وہ جانتی تھی اگر اپنے ساتھ لاتی تو وہ اسے وہ نہ دے سکتی جو ارشمان دے سکتا تھا۔ ارشمان اور اس کا خواب تھا وہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے، جو وہ کہہ کر آئی تھی۔
چھوٹے چھوٹے آفس میں کھانے بھیجتے، وہ اپنا کام پھیلتے ہی سلطان کا ہر احسان، ہر پیسہ اسے واپس کر کے اپنے خریدے ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ اس سب میں 2 سال لگے، مگر وہ آخر کار پہنچ ہی گئی۔ تنہائی جیسے اس کا نصیب بن گئی۔ سلطان کے والد اور والدہ اس سے ملنے آتے تھے۔ سلطان شاہ نے کسی بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی بیوی کو نہ جانے کون سی انسیت تھی۔ سلطان کے ہاں پہلا بیٹا ہوا جس کا نام التمش شاہ رکھا گیا، اور پھر ایک خوبصورت بیٹی جو بالکل ایک پری کی طرح تھی۔ اس کا نام سلطان کی بیوی نے خود جانا سے رکھنے کو کہا۔ کچھ سوچ کر جانا اس کا نام آبرو رکھ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور آبرو بڑی ہو گئی۔ وہ بچی تھی جب سے جانا نے اس سے ارشمان اور کبیر کا ذکر شروع کیا۔ بڑے ہوتے ہوتے آبرو بالکل جانا کی طرح نرم دل بن گئی۔ سلطان آبرو کے 15 سال کے ہوتے ہی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ جانا کو دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ شخص اس کے کیے بدلے اس پر اتنے مہربان ہوا تھا کہ اپنے کیے کا ہر ازالہ کر گیا۔ سلطان کی بیوی ٹوٹ گئی تھی۔ التمش اپنی دوستوں میں لگ گیا اور آبرو زیادہ تر جانا کے پاس رہنے لگی۔ جانا کی کئی عادتیں اس میں آ گئی۔ جانا نماز اور روزے کی پابند تھی۔ کبیر کی باتیں کرتے وہ نہ تھکتی تھی، نہ ہی آبرو جانا کو سنتے۔ شاید اسے انسیت سی ہو گئی تھی۔ ماضی اختتام۔ جانا کی گود میں سر رکھے وہ سب سن کر شوق نگاہوں سے اسے دیکھے گئے۔ کیا واقعی یہ سچ تھا؟ میں نے دیکھا تھا آپ کی شادی مہرماں سے ہو گئی۔ ارشمان کے بالوں میں انگلیاں چلاتی، شاید وہ خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی، مگر ان کی گود میں اب تک ارشمان کے آنسو گر رہے تھے۔ کیا ہمارے کبیر نے حفظ کیا؟ وہ بات بدل گئی اور وہ آنکھیں جھپک کر حامی بھر گئے۔ کہتے ہیں مرد مجبور نہیں ہوتا۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کس قدر مجبور رہا ہوں۔ دن رات اپنی ذہن کو تمہاری سوچوں سے نکال نہیں پاتا تھا۔ تمہیں کھو دیا تھا میں نے۔ تمہیں کیوں جانے دیا؟ آخر کیوں دل چاہتا تھا خود کو ختم کر لوں؟ ان سب میں کبیر پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ وقت کے ساتھ وہ بدلتا گیا، بگڑ گیا، بری صحبتوں میں پڑ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں اسے ویسا نہیں بنا پایا جیسے ہم چاہتے تھے۔ میں دیوانہ ہوں تمہارا، اور میری دیوانگی جنونیت اختیار کرتی گئی۔ تمہارا ہجر کھا گیا مجھے۔ اکثر سانس بھی نہیں آتی تھی۔ میری ماں مجھ پہ ایسا ظلم کر گئی کہ خود کو بددعا دیتے نہ تھکتا تھا میں۔ جانا مجھے معاف کر دو، میں تھک گیا ہوں۔ یہ گزرے سال میرا وجود نکل گیا جانا، مجھے معاف کر دو۔ ارشمان اٹھ کر جانا کے ہاتھ تھام کر معافی مانگتے، ان ہاتھوں پر ہی پیشانی ٹکا کر سسک پڑے۔ مجھے اپنے مان پر بہت مان رہا ہے۔ میں جانتی تھی آپ ڈھونڈ لیں گے، میرے قدموں میں اتنی سکت نہ تھی آ سکتی آپ کی دیوانگی میں ایسا کچھ تھا کہ آپ آ ہی گئے۔ اللہ کی کرنی دیکھے، آبرو آپ سب کو لے آئی۔ اس نے کال کی تھی اور سب بتایا تھا مجھے۔ میرا کبیر کہاں ہے ارشمان؟ انہیں سب بتا کر وہ کبیر کی غیر موجودگی محسوس کر سوال کرنے لگی۔ اسے چھوڑے، آپ کا دیوانہ اس وقت کسی کی بھی موجودگی نہیں چاہتا۔ جانا کو کھینچ کر سینے سے لگاتے وہ مضبوطی سے خود میں بھیج گئے۔ میرا کبیر کو دیکھنے کا، اسے چھونے کا، محسوس کرنے کا دل چاہتا ہے، مگر وہ نہیں تھا میرے پاس۔ ارشمان مجھے لے چلے اس کے پاس۔ مجھے اپنے کبیر، اپنے وجود کے حصے کو دیکھنا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہو گیا نا۔ یہ وقت مجھ سے سب چھین کر لے گیا۔ وہ ان کے سینے سے لگی رو دی۔ ممتا ان کی سسک پڑی تھی ان کے باہوں میں۔ ایک سنسان جگہ کبیر کی کار رکی۔ دیکھ آبرو فوراً ڈرائیور سے کار روکنے کا کہتی۔ کار رکتے ہی باہر نکل آئی۔ سامنے ہی ایک پلاٹ تھا، اندھیرے میں ڈوبا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا کبیر شاید اسموک کر رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ مشکل چلتی وہ اس تک پہنچی۔ قریب مت آنا میرے۔ اس کی موجودگی محسوس کر کبیر کچھ فاصلے پر ہوتا چلایا، جبکہ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ صاف واضح تھی۔ کبیر! وہ بے بسی سے پکار کر آگے بڑھنے لگی، جبکہ کبیر قدم
جبکہ کبیر قدم پیچھے لیتا سگریٹ زمین پر پھینک گیا۔ مت لو میرا نام۔ کیا کیا چھپایا تم نے مجھ سے؟ تم میری ماں سے ملی ہوئی تھی، تم اس جیسی ہی ہو، وہ مجھے چھوڑ گئی، تم بھی چھوڑ جاؤ گی کسی کے آسرے؟ نہیں نہیں، تم نہیں جا سکتی۔ کبیر خانزادہ تمہیں جانے نہیں دے گا، تم گڑ گڑاؤ گی مگر مجھ سے آزادی نہیں پا سکو گی۔ کبیر کی قید میں ہو تم، میری قیدی ہو، کبھی سوچنا بھی مت مجھ سے چھٹکارا پانے کا۔ وہ بے ساختہ جنونیت اختیار کرتا اسے گلے سے دبوچ گیا۔ اندھیرے میں آبرو کو کچھ بھی نظر نہ آیا، بس وہ اسی گرم تپش زدہ سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے کانپ گئی۔ کبیر کی جنونیت اسے ڈراتی تھی۔ وہ جنونیت میں کبیر نہیں رہتا تھا، یعنی شاید وہ اس کا کبیر نہیں رہتا تھا۔ کبیر ایک بار سب جان لے، پھر جو چاہے کیجیے گا، میں کیوں دور جاؤں گی آپ سے؟ میں تو کبیر ہوں نا، اپنے ہی وجود کو کیسے چھوڑ دوں گی؟ اس کی جنونیت کو ہوا دینا صحیح نہ تھا، تبھی وہ نرمی سے اس کے قریب ہو کر نرمی سے بولتی گئی۔ بے اختیار کبیر نے اپنی گرفت ہلکی کی۔ اب جو اگلے لفظ اس کے زبان سے ادا ہو وہی ہونے چاہیے جو میں سننا چاہتا ہوں لڑکی۔ اس نے آبرو کا نام تک لینا گوارا نہ کیا، وہ جانتی تھی آج سبھی جاننا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر وہ ایک ایک بات اسے بتانے لگی۔ مسز خان جانا، ارشمان سلطان میں گزرا ماضی، اس کی ماں کی اذیت بھری وہ راتیں، وہ سب کچھ بتا گئی۔ اس کے سگے ماموں کا آدھی رات کے پہر جوان لڑکی کو گھر سے نکالنا جو اس کی بہن تھی۔ زمانے سے گھبراتی اس لڑکی کی تنہائی، وہ بول رہی تھی جب اچانک فون کی رنگ ہوئی۔ اس کی بیگ کی فلیش آن ہوئی تو آبرو کو اس کا چہرہ دکھا جو غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دبوچتے ہوئے اسے باہر لے کر آتا، کار میں پٹک کر ڈرائیور کو اسے گھر لے جانے کا کہتا، خود اپنی کار میں بیٹھ کر آگے کار بڑھا گیا۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر دی اور وہ بس دعا ہی کر سکی، کبیر کی بے رخی نے اسے زخمی کیا تھا، جبکہ اسے اپنے گلے پر اب تک اس کی سخت گرفت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے غصے میں یہ محسوس بھی نہ کیا وہ اس کا زخمی ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھامے چل رہا تھا۔ اسے بے تحاشا اب اپنے زخمی ہاتھ میں درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا جو وہ نظر انداز کر گئی۔ اس نے گھر جانے کی بجائے ڈرائیور کو ایک ایڈریس بتایا۔ کبیر اندر داخل ہوتے ہی اس وجود کو دیکھ جانا فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں بے چینی اور بے تابی سی تھی، اس کو سینے میں بھینچ لینے کی۔ آئی ہیٹ یو، دہشت بھری آواز گونجی اور وہ سسک پڑی۔ ارشمان ریلیکس سا ان دونوں کو دیکھے گئے جب اچانک وہ آگے بڑھا اور جانا سے لپٹ گیا۔ آئی مس یو، آئی ریئلی مس یو، آئی لو یو ماں، آئی ریئلی لو یو۔ جانا کے کندھے پر سر رکھے وہ سسک پڑا، جبکہ وہ بھی بے تحاشا روتی ہوئی اس کا چہرہ سامنے کرتی جا بجائے اسے پیار سے بوسہ دیتے دوبارہ سینے سے لگا گئی۔ کبیر کو دیکھ ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتری تھی۔ آبرو اس وقت اپنے گھر کے سامنے کھڑی بمشکل خود میں ہمت جمع کر کے اندر داخل ہوئی۔ گھر کا دروازہ اس کے بھائی نے کھولا جو آبرو کو دیکھ کر چونکا مگر کچھ کہا نہیں۔ سامنے نگاہ جاتے ہی آبرو بھاگ کر اپنی والدہ کے وجود سے لپٹ گئی۔ کچھ ان سے جدائی کا غم تھا تو کچھ گزرے دنوں کی اذیت۔ میری بیٹی کہاں تھی؟ ہاں کیوں نہیں آئی؟ کیا ماں سے بھی ناراض تھی؟ آبرو کو خود میں بھینچے مسز سلطان سسک کر پوچھتی اور مضبوطی سے اسے خود میں بھینچ گئی، جبکہ دروازے کے ساتھ کھڑے التمش میں کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ رہی۔ آبرو، ابھی وہ کچھ بولتا جب ملائکہ کمرے سے باہر آئی۔ آبرو، ملائکہ کی لبوں نے ہلکی سی جنبش کی۔ امی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، میں بہت اکیلی رہ گئی ہوں۔ آپ کے بغیر ابو تو کب کا چھوڑ کر جا چکے۔ اس کے بعد ایک ہی تو آپ کا رشتہ تھا اور ایک اور رشتہ۔ اس نے بولتے بولتے اپنی والدہ کے ہاتھوں کو بوسہ لیا، جبکہ التمش کو لگا وہ اس کا نام لے گی۔ وہ غلط فہمی بھی اگلے پل آبرو نے ختم کر دی۔ جانا آنی کا، آپ جانتی ہیں کبیر کون ہے؟ جانا آنی کا بیٹا۔ ایک بھرم التمش کا ٹوٹا تھا۔ آج آبرو نے اسے میرے بھائی
کہہ کر نہ پکارا۔ آخر کو کیوں پکارتی؟ کیا وہ اس قابل تھا؟ ملائکہ کی نگاہوں میں پشیمانی تھی اپنے کیے کی۔ وہ اپنے بھائی جیسے حیوان کو جانتی تھی تو کیسے اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے پر تل گئی صرف اپنی زندگی کو حسین بنانے کے لیے۔ کبیر کی پہچان جانتے التمش کو ایک سکون ملا۔ جانا آنی اسے بے حد عزیز تھی، بس وہ ان سے کم ہی ملتا تھا، مگر ان کی عزت اس کے دل میں ہمیشہ سے قائم تھی۔ آبرو، التمش ہمت جمع کرتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی پکار بے حد مدھم تھی۔ جی؟ بے تاثر چہرہ موڑ کر وہ اسے جواب دیتی اپنی ماں کا ہاتھ سہلانے لگی۔ آبرو کے ساتھ کیے گئے ظلم پر وہ معافی چاہتا تھا مگر ہمت نہ کر سکا۔ آج ہی تو اس فہد کی سچائی اس پر کھلی تھی اور ملائکہ بھی اس کے سامنے شرمندہ تھی۔ مگر جو بدلاؤ آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بھی آبرو سے معافی مانگنے کی خواہش مند تھی۔ آبرو اپنے بھائی کی طرف نہیں دیکھو گی؟ آبرو کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب موڑتے التمش نے اذیت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر اجنبی سا تاثر تھا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے تو کہیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ التمش کا ہاتھ جھٹکتی وہ اسے مطلب پر آنے کا کہنے لگی۔ آبرو مت ناراض ہو، مجھے معاف کر دو۔ خدا را یوں اجنبی مت ہو۔ التمش اچانک ہی ہاتھ جوڑے رو پڑا۔ پشیمانی تھی کہ جان لے رہی تھی۔ باپ کے بعد وہی تو تھا اس گھر کا سہارا، اس گھر کا بڑا، اس گھر کا محافظ، اور اس نے کیا کیا؟ مطلب پرستی میں کیا کر گیا؟ اپنوں میں اگر کوئی اجنبی ہو تو ان سے اجنبیوں کی طرح ہی ملنا چاہیے۔ رہی معافی کی بات تو میں کون ہوتی ہوں؟ اس کے جڑے ہاتھ نیچے کرتی ہوئے بے تاثر لہجے میں بولی۔ آبرو تم دیکھو، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، یوں ناراض مت ہو، رمضان ہے نا، ہمیں معاف کر دو، یہ گھر تمہارا ہے، پلیز آبرو۔ ملائکہ بھی التمش کی ناراضگی سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس لمحے اپنی کی گئی زیادتیاں شدت سے یاد آئی تو معافی مانگتے ہوئے رو پڑی۔ پلیز ایسا مت کیجیے، میں کوئی نہیں ہوتی معاف کرنے والی۔ اگر آپ لوگوں کو تسلی ملے گی تو ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا۔ ملائکہ کے جڑے ہاتھوں کو تھام کر وہ بولتی وہ اپنی والدہ کی جانب مڑ کر ان سے ملنے لگی۔ آبرو ابھی آئی ہو، میرے پاس بیٹھو تو صحیح، خود کو دیکھنے تو دو تسلی سے۔ اسے اتنی جلدی جاتے دیکھ اس کی والدہ سے رہا نہ گیا۔ امی پھر آؤں گی، ابھی جانا ہے مجھے، آبرو بول کر ان کے گلے لگی اور پھر باہر نکل آئی۔ گھر پر داخل ہوتے اس کا سامنا سیدھا مسز خان سے ہوا، جو اسے یوں چل کر آتا دیکھ حیرانی سے اسے دیکھے گئی۔ کیا لگا اسپتال میں پڑی ہوں گی؟ نقاب نیچے کر کے آبرو نے دونوں بازو سینے پر باندھ کر ان سے استفسار کیا۔ کہا تھا نا، آپ مجھے نہیں جانتی ابھی۔ ان کے قریب چل کر آتی وہ انہیں خوف زدہ کر گئی۔ ان کی نگاہوں میں صاف تھا کہ وہ پریشان تھی۔ وہ ان کے بچھائے جال سے کیسے بچ نکلی؟ میں نے تمہیں زہر دیا تھا، کیسے بچی تم؟ بتاؤ مجھے۔ آبرو کا گلا جکڑتی وہ چلائی، جب اچانک ان کا ہاتھ پیچھے سے ارشمان نے جھٹکا۔ دیکھ لیا تھا میں نے۔ آبرو کے جواب پر وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ اپنی حد میں رہو۔ او، میں تو غلط کہہ گیا، تم جیسی عورت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انسپکٹر، آپ خود اس کی زبان سے اس کا کیا گیا جرم کا اقرار سن چکے ہیں۔ اریسٹ ہر۔ مہرما کا بازو دبوچ وہ اندر داخل ہوتی پولیس کے سامنے انہیں اپنی گرفت سے آزاد کر گئے۔ میں اپنے ہوش و حواس میں تمہیں مہرما طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ 3 لفظ پگھلا ہوا سیسا بن کر ان کے کانوں میں انڈیلے گئے۔ نہیں نہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، مجھے نہیں، میں تو اس گھر کی مالکن ہوں، وہ کبیر مر جائے تو سب میرا ہوگا۔ وہ اس لمحے آبرو اور ارشمان کو کوئی پاگل لگی۔ پولیس اسے لے جا رہی تھی مگر وہ اب بھی کبیر کی بربادی کا ہی چیخ چیخ کر بتاتی انہیں یقین دلا گئی کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں رہا۔ مہرما کے جاتے ہی ارشمان گھر سے باہر نکل کر آتے کار کی جانب بڑھے۔ جہاں کار میں جانا بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی جانب کا دروازہ کھولتے ارشمان اپنا ہاتھ جانا کی جانب بڑھا گئے۔ ویلکم ٹو مائی لائف میری جان۔ اپنے گھر میں خوش آمدید۔ جانا کے ہاتھ پر بوسہ دے کر
بولتے وہ انہیں لیے اپنے ہمراہ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ رات کے 2 بجنے کو آئے تھے اور کبیر اب تک نہ لوٹا تھا۔ ارشمان سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ جانا سے مل چکا تھا، یعنی یہ سب ٹھیک ہو چکا، مگر وہ تھا کہاں وہ نہیں جانتی تھی۔ ابھی وہ اور اپنے پیروں پر ظلم کرتی جب اچانک کار کا ہارن سنائی دیا۔ اس سے اور انتظار نہ ہوا تو خود باہر بھاگ آئی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے کبیر پر نگاہ جاتے ہی وہ ساکت ہوئی۔ وہ ویسے ہی کھڑی رہتی اگر وہ لڑکھڑا کر گرنے نہ لگتا۔ بے ساختہ بھاگتی ہوئی وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ یوں تو سینے سے لگنا نہیں تھا تم نے۔ آبرو کے گرد گرفت مضبوط کرتا کبیر سیدھا ہوا، جبکہ وہ اس کے ہوش میں ہونے پر حیران ہوتی۔ سر اوپر اٹھا گئی۔ لمحوں میں آنکھوں میں خفگی آئی تھی، جس کا اظہار اس نے کبیر کے سینے پر مکہ برسا کر دیا۔ ارے سویٹ ہارٹ، سیریسلی میرا اس وقت تمہیں پیار کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور ایک تم ہو جو اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھا رہی ہو۔ جھک کر اسے بازوؤں میں بھرتے کبیر نے معنی خیز لہجہ اپنایا۔ کبیر بابا دیکھ لیں گے۔ اس کے یوں اٹھانے پر وہ گھبرا کر بولی، ڈونٹ وری، وہ اپنی جان کے ساتھ بزی ہے اور میں اپنی۔ ایک اور شریر سا جواب آیا۔ ابرو منہ بسور کر رہ گئی، یعنی یہ ناراضگی اس کی جلد نہ ٹلنی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ رمضان کے آخری دن چل رہے تھے جب آبرو ارشمان کے پاس آتے سحری کے لیے ان کی پلیٹ میں پراٹھا رکھ کر جانا کے قریب کرسی کھسکا گئی۔ ان کی ناراضگی اب تک قائم تھی۔ اس کی ناراضگی اب تک قائم تھی۔ مام یار آئی لو یو۔ جانا کے پاس آتے وہ کرسی کے پیچھے آتا جانا کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ اوئے میری بیوی سے دور رہ، اپنی بیوی کو بول۔ ارشمان نے فوراً جانا کا ہاتھ تھاما۔ پچھلے دنوں سے یہی چلتا آ رہا تھا۔ اگر ارشمان کبیر کی آپ سے بات کرتے تو وہ جان بوجھ کر جانا سے چپک جاتا، جس کا رزلٹ یہ ہوتا آبرو کو چھوڑ وہ اپنی جانا کے پاس آتے۔ ایک جانب اگر کبیر اپنی آپ کا دیوانہ تھا تو دوسری جانب ارشمان جانا کے دیوانے تھے۔ اس عمر میں بھی وہ کبیر کو جانا سے چپکنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ مہرماں کی دماغی حالت ٹھیک نہ تھی، اس لیے انہیں مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب آبرو سے ملنے اس کی والدہ آئی تھی۔ التمش نے سب کے سامنے کبیر اور آبرو سے معافی مانگی تھی۔ ان کے درمیان سب ٹھیک ہو چکا تھا، مگر آبرو تھی کہ کبیر سے اب تک منہ بسورے ہوئے تھی۔ میری بیوی اجازت نہیں دیتی، آپ جو ہیں اسے میری خلاف بھڑکانے کے لیے۔ کبیر نے بھی جوابی کارروائی کی۔ ہاں تو تم ہو اسی قابل، میری بیٹی اتنی معصوم، اور ایک تم۔ ارشمان نے بھی اس کا ٹکا کر جواب دیا، جبکہ وہ ان باتوں سے لا تعلق بیٹھی رہی۔ کل ہی سب ڈیزائن لانچ ہو رہے تھے۔ اسے یقین تھا کبیر کا کام بہترین تھا۔ ان دنوں اس نے جس لگن سے اسے کام کرتے دیکھا وہ سراہے بنا نہ رہ سکی۔ ناراضگی تو دکھاوے کی تھی، اصل مزہ اسے کبیر کو اپنے لاڈ اٹھاتے دیکھ آتا تھا۔ کوئی تھا جو آدھی رات کو اسے باہر لے جا کر ساری رات گھما سکتا تھا۔ کوئی تھا جو اسے اس کی پسند کی چیزیں چاہیے بچکانی ہوں بغیر احساس دلائے لے دیتا تھا۔ کوئی تھا جو اسے ایک خروچ آنے نہ دیتا تھا۔ کوئی تھا جو ایک لفظ منہ سے نکلنے سے پہلے اس خواہش کو پورا کر دیتا تھا۔ کوئی تھا جو اس کا محافظ تھا ہر قدم پر۔ کوئی تھا جو اس کے لیے بہترین تحفہ تھا۔ کوئی تھا جس کو پا کر وہ مکمل اور خوش نصیب محسوس کرنے لگی تھی۔ کوئی تھا جو اس کے بے جا لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتا تھا۔ کوئی تھا جو ساری رات اس کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھ سکتا تھا۔ کوئی تھا جو اسے بے جا ناراضگی پر جان دینے پر آ جاتا تھا۔ کوئی تھا جس لیے اپنی نہیں اس کی جان بے تحاشا قیمتی تھی۔ کوئی تھا جو دن رات اپنی دیوانگی ظاہر کرتا نہیں تھکتا تھا۔ کوئی تھا جو اس سے محبت بھرے بول کہتے نہیں تھکتا تھا۔ کوئی تھا جو ساری زندگی اس کا ساتھ دے سکتا تھا۔ کوئی تھا جو اس ساری زندگی محبت نبھا سکتا تھا۔ وہ کبیر خانزادہ تھا جس کو آبرو خانزادہ دل دے بیٹھی تھی۔ ان کی نوک جھونک پر وہ ہوش میں لوٹی۔
آفس میں بیٹھی وہ کبیر کو اپنی سیکریٹری کو کچھ سمجھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو جان بوجھ کر کبیر کی جانب جھکی، اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اکثر جب اس کا موڈ چاہتا وہ کبیر کے ساتھ آفس آ جاتی تھی۔ کبیر نے آبرو کے نہ کرنے پر اپنی جائیداد اس کے نام کر دی تھی، جس پر اب وہ اس سے زیادہ خفا تھی۔ آنکھوں میں جیلسی لیے وہ اس ماڈرن بولڈ لڑکی کو گھورے گئی۔ کبیر لگ ہی اس وقت اتنا ہینڈسم رہا تھا کہ آبرو کو بھی اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگا۔ وہ واقعی فرصت سے بنایا گیا تھا۔ دیکھیں اس فائل میں یہ مسٹیک۔ آبرو تو کبیر کی سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی اور کبیر اس کے نزدیک ہی کھڑا اپنی سیکریٹری کو نہایت نرمی سے اس کی غلطیاں دکھا رہا تھا۔ وہ اچانک آبرو کے ہاتھ تھامنے پر بولتے بولتے رک گیا۔ سیکریٹری نیو تھی، شاید تبھی آبرو کو نہ جانتی تھی۔ کتنی ہی بار وہ سخت نظر آبرو پر ڈال چکی تھی۔ یوں اچانک کبیر کا ہاتھ پکڑنے پر وہ چونکی، کیونکہ کبیر نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، بس وہ آبرو کو نرم نگاہوں سے دیکھے گیا۔ اف، ان کا دیکھنا، مگر اسے کیوں؟ کبیر کا دیکھنا واقعی خوبصورت تھا، مگر وہ لڑکی جل بھن کر رہ گئی، جبکہ آبرو کبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اس لڑکی کو جداتی نظروں سے دیکھتی باہر جانے کا اشارہ کر گئی، مگر شاید وہ ڈھیٹ تھی، ویسے کی ویسے ہی کھڑی رہی۔ اس کے اگنور کرنے پر آبرو کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مجھے روزہ لگ رہا ہے، مجھے گھومنے جانا ہے، چلے؟ کبیر کی جانب دیکھ وہ معصومیت سے بولی۔ آپ کل فائل بالکل تیار کر کے لائیے گا، اوکے؟ آبرو کچھ کہے اور وہ نہ مانے۔ وہ لڑکی حیران ہوئی۔ ایک ہی بار کہنے پر وہ اس کی بات کو کسی حکم کی مانند مان گیا۔ ہی از مائی ہسبینڈ لیڈی، سو بی کیئرفل۔ آبرو کا انداز خاصا جتاتا ہوا سا تھا۔ وہ لڑکی سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ ہر جانب روشنیاں بکھری ہوئی تھی اور لوگ آپس میں باتوں میں مصروف، مسکرانے میں مصروف تھے۔ ایک سائڈ پر عورتوں کا انتظام تھا، جبکہ دوسرے ہال میں صرف مردوں کا۔ وہاں سے کوئی مرد عورتوں کے ہال میں نہ آ سکتا تھا۔ سر پر سیاہ حجاب کیے، لانگ بلیک کلر کے فراک میں ملبوس، ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے، خوبصورت سے میک اپ میں آبرو تیار سی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں بھری تھی اور پیروں میں سیاہ ہیلز کے ساتھ پائل۔ ہاتھوں میں ایک خوبصورت مہنگی انگوٹھی جو ابھی سب کے سامنے کبیر سے پہنا کر گیا تھا۔ وہ اس جانب نہیں آنا چاہتا تھا، مگر ارشمان نے ہی اسے کہا تھا۔ کچھ دیر ہی وہ رک سکا تھا اور پھر وہ واپس باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ جانا مسز سلطان اور ملائکہ بیٹھے تھے، جبکہ ہر کوئی اس خوبصورت مسز کبیر کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تھکن نے جسم کو جکڑا، تب جا کر ریسیپشن ختم ہوا۔ رات کے 2 بج گئے۔ ایسے میں بیٹھ کر اس کی کمر جیسے اکڑ گئی تھی۔ ابھی جانا اسے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ کمرے کو ارشمان نے پھولوں سے سجوایا تھا۔ ہر جانب پھول تھے۔ بیڈ پر پھولوں کی جیسے چادر بچھی تھی۔ ڈریسنگ پر بھی کئی بُکے پڑے تھے اور کاؤچ بھی بُکے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آج سے کبیر کے ہی روم میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے جا کر وہ خود کو دیکھ مسکرا دی۔ کبیر کی فرمائش تھی کہ وہ اس کے ساتھ سیاہ رنگ ہی پہنے، اور سب نے بہت تعریف کی تھی، ان کی جوڑی کو سراہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت بہترین لگ رہے تھے۔ ابھی وہ ہاتھوں سے چوڑیاں نکالتی جب اچانک دروازہ کھول کر کبیر اپنی ساحرانہ پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آبرو پر نگاہ جاتے اس کی نگاہوں میں محبت اتری، جو آبرو نے اپنی نگاہوں سے صاف دیکھی۔ سکون قلب، دل کا سکون۔ آبرو کے نزدیک آتے کبیر نے اپنی گمبھیر آواز میں الفاظ ادا کرتے اس کی سماعتوں میں رس کھولا۔ اچھی خاصی حسین ہو اور فدا، اور یہ مصیبت اپنے سر لے چکا ہوں میں۔ شرارتی انداز میں گویا ہوتے کبیر نے اسے اپنے نزدیک کیا۔ آج چاند رات تھی، ایسے میں ارشمان کے کہنے پر انہیں ماننا ہی پڑا تھا۔ وہ چاہتے تھے عید سے پہلے ہی فنکشن ہو تو انہیں کرنا پڑا۔ آبرو نے اس کی بات پر گھورا۔
مگر وہ بغیر اثر لیے بولنے لگا، بلا کی ہے یہ کمال آنکھیں۔ نرمی سے آگے بڑھ کر بوسہ دیتے کبیر نے باری باری آنکھوں کو چوما، جن میں اپنا وجود دیکھ اسے ایک سکون روح میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ کس قدر تعریف کے قابل ہے وہ عورت جو ایک گنہگار مرد کو ہارسا کر دے۔ کاؤچ پر لا کر بٹھاتے کبیر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ نمازوں کی پابند لڑکی چن بھی لیا تو ایک کافر کو۔ اس کے الفاظوں پر آبرو نے اچانک اپنی جھکی نگاہیں اٹھائی، نگاہوں میں خفگی تھی، جبکہ وہ دھیمے سے ہنس پڑا۔ انتہائی کڑوے ہیں آپ۔ کندھے پر مکہ جڑتی آبرو اس کی روشن پیشانی پر لب رکھ کر اسے معتبر کر گئی۔ اس قدر سکون کبیر کتنے ہی پل اس لمس کو آنکھوں میں بند کیے محسوس کیے گیا۔ وہ اپنے لب اس کی پیشانی سے جدا کر چکی تھی، مگر کبیر کے دل نے خواہش کی وہ ہر پل اس کے اپنے لمس کا احساس محسوس کرواتی رہے۔ شاید قبولیت کی گھڑی تھی جو وہ اب اس کے بالوں میں لب رکھتی نرمی سے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام گئی۔ یہ اقرار تھا لفظوں کے بغیر اپنی محبت کا جو دل میں تھی پر زبان پر نہیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ پیچھے ہوئی۔ اب کبیر آگے بڑھ کر اپنی بیوی کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ کچھ دنوں پہلے کی گئی کبیر کی بات بے ساختہ اسے یاد آئی، جب اس نے کہا تھا میں نے سگریٹ کا مان توڑا ہے اس پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ کر۔ تمہاری پیشانی کو فوقیت دی ہے، جان لو کہ میرا قیمتی اثاثہ ہو تم نہیں جانتی کہ تم میرا سب سے خوبصورت خیال ہو۔ اب میں چاہتا ہوں تم میرے لیے سوارو خود کو، سچ کر میرے سامنے آؤ اور مجھ میں ہمت نہ ہو نگاہ ہٹانے کی، جو اب بھی نہیں۔ وہ دھیمے سے ہنس کر سر جھکا گیا تھا۔ بے ساختہ وہ حال میں لوٹی۔ میں نے اتنی خوبصورت مہندی کبھی نہیں دیکھی کبیر کی آب۔ وہ اب اس کے ہاتھوں کو باری باری چوم کر کہہ رہا تھا۔ آبرو کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رقم تھی۔ مجھے تہجد پڑھنی ہے اپنے کبیر کی امامت میں۔ اس بات پر بے ساختہ کبیر کی آنکھ سے آنسو ڈھلک کر اس کے ہاتھ پر گرا، اور رب پردہ رکھتا ہے آپ کا، وہ تھام لیتا ہے دنیا میں بھٹکے آدمی کو، وہ لے آتا ہے اپنے بندے کو۔ مانگ لے معافی کہ اس کی دوستی نصیب ہو، جو تو ٹوٹنے لگے گا تو وہ سمیٹ لے گا۔ اختتام۔ تو رائٹر نے یہاں کچھ اپنی طرف سے لکھا ہے، تو کیسی تھی اپنا ریویو دیجیے گا تاکہ پتہ چلے کیسی تھی کہانی، اور امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ لائک، کمنٹ، شیئر وتھ یور فرینڈس۔ انشاءاللہ نیکسٹ ناول کے ساتھ ملوں گی میں آپ کو۔ گڈ بائے، تھینک یو سو مچ۔